अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ये दोस्ती माँ बिनते सज्जाद केस नंबर 3। थाने पहुंचते ही वो सबसे पहले अपने ऑफिस में गया जहां डीआईजी इसके इंतज़ार में बैठे थे। इन्हें अपने ऑफिस में देखकर पहले तो वो चौंका, लेकिन फिर जल्द ही संभल कर इन्हें सैल्यूट करता हुआ इनके सामने जा खड़ा हुआ। आओ आओ ज़यान, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला है कि तुमने यूएनएस से भारी मिकदार में ड्रग्स पकड़े हैं। मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम पर कितना फ़ख्र हो रहा है। डीआईजी फारूक हमीद ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहते हुए इसका कंधा थपथपाया। आपका शुक्रिया सर। ज़ियान कहता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और हाथ से इन्हें भी अब बैठने का इशारा किया। वैसे मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि ये अचानक यूनी में रेड डालने का मकसद ख्याल कैसे आया तुम्हें? किसी को इत्तला भी नहीं की तुमने? फारूक हमीद ने असल मुद्दा बयान किया, जिस पर ज़ियान ने अपनी ज़ीरिक नज़रें इनके चेहरे पर डालकर फिर सामने रखी फाइल पर साइन करने लगा। हाँ, पूरे डिपार्टमेंट को बताकर रेड डालता ताकि ड्रग सप्लायर्स को पहले ही से पता चल जाता और वो सारे सबूत मिटा देते। ज़ियान ने दिल में सोचते हुए सर झटका, लेकिन कहा तो बस इतना ही। सर, मैं चाहता था कि मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ो ताकि इनके पास बचने का कोई रास्ता ही ना रहे। ज़ियान ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो सिर्फ सर हिलाकर रह गए। अच्छा, आइंदा इस तरह की कोई रेड डालो तो मुझे एतमाद में ले लेना, ठीक है? आखिर हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। वो कहते हुए उठ खड़े हुए, एक आखिरी निगाह ज़ियान और इसके ऑफिस पर डालते हुए बगैर इसका जवाब सुने चले गए। हाँ, ज़रूर बताकर करूँगा आपको मैं सब, ताकि आप अपने इन आकाओं को जाकर खबर कर दें जिनके टुकड़ों पर आप पड़ते हैं। ज़ियान इनके जाने के बाद खुद भी बड़बड़ाता हुआ इन सब की तरफ चला गया जिन्हें आज वो यूनी से पकड़ कर लाए थे। वो इनसे पूछना चाहता था कि क्यों आखिर वो अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और साथ अपने घर वालों को भी तकलीफ में मुब्तला करते हैं ये ड्रग्स इस्तेमाल करके। वो जैसे ही इस जगह दाखिल हुआ जहाँ इन सब स्टूडेंट्स को रखा गया था और एक फाइल उड़ती हुई उसके मुंह पर आ लगी, जिसे उसने गुस्से से पकड़कर नीचे फेंका और सुर्ख होती आंखों से सामने खड़े दोनों कांस्टेबल को देखा। वो बेचारे अपने सीनियर की घुरी पाते ही घबरा गए। क्या बदतमीजी है ये? किसने की है ये जो हरकत? वो आगे बढ़कर धाड़ा। इसकी गुस्से से भरी आवाज़ पर सब सहम गए, सवाए उसके जो आंखों से शोले बरसाते उसे ही देख रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर सामने पड़े मेज़ से हाथ मारकर सारी चीज़ें नीचे गिरा दी। सामान गिरने की आवाज़ पर ज़ियान ने चौंक कर दूसरी सिमत देखा, जहाँ वो हर चीज़ ज़मीन पर फेंक रही थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे थाने में आकर ये सब कुछ करने की? जन्नत के सर पर पहुंचकर वो गिर जा और एक झटके से खींचकर अपने सामने खड़ा किया। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे हाथ लगाने की, वैसे ही। जन्नत ने कहते ही उसकी गिरफ्त से अपना हाथ आज़ाद करवाया और मेज़ पर पड़ा पेपर वेट उठाकर उसकी जानिब फेंका, जिसको ज़ियान ने बर वक्त पकड़ लिया, वरना अब तक इसका सर फट चुका होता। बहुत हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे। जानती नहीं हो मुझे। अभी तुम जब मैं अपनी पर आ जाता हूँ ना, तो फिर ये नहीं देखता कि जुर्म करने वाला मर्द है या औरत। ज़ियान ने इसके बालों से पकड़कर दूसरे स्टूडेंट्स के पास धक्का दिया, जिस पर वो इस पर झपट पड़ी और अपने नाखून इसके मुंह पर गाड़ दिए, जिस पर ज़ियान की सी सुनाई दी। तुम्हारी ये हिम्मत, 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी, और किरदार इसका पता ही नहीं है। ज़ियान के ज़ब्तकार पैमाना लबरेज हुआ तो उसने जन्नत को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया, जिससे वह संभल ना सकी और गिर गई। होंठ का किनारा भी फट गया था, जिससे खून बहने लगा था। जन्नत ने आंखें, जिसमें इस वक्त कोई नमी थी, उठाकर सामने खड़े कर शख्स को देखा जो खुद को कानून का मुहाफिज कहता था, लेकिन फेल से तो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। बाकी सब खामोश तमाशाई बने खड़े थे। इससे पहले वो कुछ कहती, बाहर से एक शोर उठा। यूनी के प्रिंसिपल अपने वकील और वाइस चांसलर के साथ थाने में अपने यूनी के स्टूडेंट्स की जमानत कराने के लिए आए थे, और इनके साथ मीडिया की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने इन्हें अंदर जाने से बाहर रखा हुआ था। वकील ने अंदर दाखिल होते हुए ज़ियान के सामने मेज़ पर जमानत के कागज़ रखे और मुअद्दब सा होकर एक जानिब खड़ा हो गया। ज़ियान ने एक नज़र सामने पड़े कागजात को देखा और फिर अपने सामने खड़े प्रोफेसर डॉक्टर हक नवाज़ और इनके साथ मौजूद वीसी डॉक्टर सफ़र अली को देखा, जो अपने स्टूडेंट्स की जानिब मतवज्जो थे। तुमने अच्छा नहीं किया एसपी, बच्चों पर हाथ उठाकर। उन्होंने जन्नत के गाल पर उंगलियों के निशान और उसके मुंह से निकलते खून को देखकर गुस्से से बिभर कर कहा। ज़ियान ने इस्तेज़ाइया सर झटका। मेरे अच्छे बुरे की फिक्र आप ना करें हक नवाज साहब, आप बस अपने इदारे के बच्चों पर ध्यान दें जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ज़ियान कहता हुआ मुड़ा और कांस्टेबल को इशारा किया, जिस पर वो सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके ले आया।
لے جائیں انہیں حق نواز صاحب، لیکن اگلی دفعہ نہ آپ انہیں بچا پائیں گے اور نہ وی سی صاحب۔ زیان ایک جتاتی نظر ان پر ڈال کر آخر میں کب سے خاموش کھڑے وی سی کو بھی باور کروا گیا کہ اگلی دفعہ وہ یہاں نہیں آ پائے ان کی ضمانت کرانے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی بچوں سمیت تھانے سے نکلے۔ بچوں کو میڈیا کی زیرک نظروں سے بچانے کے لیے انہیں وہ پچھلے دروازے سے لے کر نکلے تھے۔ جنت جاتے جاتے مڑی اور خاموش کھڑے سلیم کو اپنی جانب بلایا۔ اپنے ایس پی سے کہہ دینا جنت ہمدانی یہ تھپڑ نہ خود بھولے گی اور نہ اسے بھولنے دے گی، سمجھے؟ ایک قہر برساتی نظر کانسٹیبل سلیم پر ڈال کر وہ مڑی، لیکن جاتے جاتے وہاں پڑے دوسرے میز کو زمین بوس کر گئی تھی۔ سلیم بیچارہ ہڑبڑا کر رہ گیا اور ایک نظر بکھرے ہوئے تھانے پر ڈالی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ لڑکی کسی آفت کی طرح آئی اور تھانے کا حشر نشر کر کے چلی گئی۔ ہسپتال والے واقعے کے بعد وہ آج کافی دنوں بعد اپنی ایک لوٹے دوست کاشف سے ملنے اس کے فلیٹ پر موجود تھا۔ کاشف اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے آشان تھوڑا پریشان لگا۔ تبھی اس کے لیے کافی بنا کر وہ لے آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے حارث، آج اتنے دنوں بعد مجھ غریب کی کیا یاد کیسے آ گئی تمہیں؟ کاشف نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے طنزیہ کہا، جس پر آشان نے اسے گھوری سے نوازا۔ اگر غریب تم جیسے ہوتے تو پھر تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسی غریبی سے۔ وہ بھی اسی طرح کے عالیشان فلیٹ پر طنز کر کے اپنا کافی کا مگ اٹھا چکا تھا۔ ہاں، تمہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے عورتوں کی طرح طنز کرنے کا، کاشف نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن آشان اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ تبھی ایک مکہ اسے کمر پر رسید کی کہ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ کاشف نے خالی مگ اٹھائے اور کچن میں دھونے کے لیے رکھنے چلا گیا، جبکہ آشان آنکھیں موندے اس کانچ سی بھوری آنکھوں والی لڑکی کو یاد کرنے لگا جس نے آشان حارث ملک پر ہاتھ اٹھانے کی حماقت کی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، جسے کچن سے آتے کاشف نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے ملک صاحب، اکیلے اکیلے مسکرا رہے ہیں؟ خیر تو ہے نا؟ کاشف نے کافی رازدارانہ انداز میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور کتنی دفعہ کہا ہے مجھے ملک صاحب نہ کہا کرو، کوفت ہوتی ہے مجھے اس نام سے۔ آشان نے سے آنکھیں کھول کر اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بتا، کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو، اور UNC کے کنسرٹ کے بعد تو تم بالکل ہی غائب ہو گئے تھے۔ کاشف نے چہرے پر فکر مندی لیے کہا، جس پر آشان نے آنکھوں کو بند کر کے کھولا، جیسے وہ سب بھولنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ بس کہیں پہ بھی نہیں، یہی تھا، کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا تھا، بس اس لیے اچھا چلتا ہوں، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہوا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کیا سمجھتے ہو حارث، تم مجھے نہیں بتاؤ گے تو مجھے کچھ نہیں پتہ چلے گا کہ کیسے تم نے کنسرٹ والی رات ایک لڑکی کی مدد کی، اسے ہسپتال پہنچایا، لیکن اس لڑکی نے ہوش میں آتے ہی تمہیں ایسی یعنی گریٹ سنگر آشان حارث ملک کو ہسپتال کے سٹاف کے سامنے تھپڑ مارا۔ وہ دروازہ کھولتا اس سے پہلے اسے کاشف کی آواز سنائی دی، جس نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ وہ مڑا اور بے یقینی سے سامنے کھڑے اپنے دوست کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو کاشف، اور تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں بولا اور چل کر کاشف کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے خود سے غافل سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کاشف اکرم آشان حارث ملک سے غافل ہو جائے۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر اسے بہت کچھ جتا گیا تھا، جس پر آشان نے لب بھینچ لیے۔ تو اب اس سب کا کیا مقصد کاشف؟ آشان نے اس کی ہلکی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی ڈھونڈنا چاہ رہا ہو اس کی آنکھوں میں۔ مقصد یہ ہے کہ حارث کہ تم خود اس لڑکی کو سبق سکھاؤ گے، یا پھر میں اپنے طریقے سے اسے اس گستاخی کی سزا دوں؟ کاشف نے آنکھوں میں نفرت اور غصہ لیے اس سے پوچھا۔ دیکھو کاشف، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، شاید وہ مجھے جانتی نہیں اس لیے یہ غلطی کر بیٹھی، جانے دو۔ آشان نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن اب ایسا کہاں ممکن تھا کہ کاشف اکرم جو ایک بار ٹھان لے اسے پیچھے ہٹے۔ آشان بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا اس لڑکی کے لیے۔ وہ اسے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب وہ لوگ اسکول میں پڑھتے تھے تو اس کی کلاس فیلو نے آشان کو کھیلتے وقت دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھٹنے چھل گئے تھے۔ اگلے دن اس بچی کا ہاتھ اور ٹانگ ٹوٹ گئی تھی کیونکہ کاشف نے اسے کنٹین کی سیڑھیوں سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے اسے 1 مہینے کے لیے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آشان کی طرف اشارہ بھی کرتے۔ آج اتنے سالوں بعد آشان نے کاشف کو پھر اسی روپ میں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے حد سے زیادہ حساس ہے۔ ہاں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے،
کہ وہ تمہیں نہیں جانتی؟ اب جان جائے گی کہ آشان حارث ملک کون ہے۔ کاشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا اور خود فون لے کر بیٹھ گیا۔ آشان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو کاشف، میرا معاملہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا، اور تم اس لڑکی کی طرف دیکھو گے بھی نہیں، سمجھے؟ آشان نے کچھ غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو نہیں دیکھتا، بس میرے آدمی اسے دیکھ لیں گے اور اسے سبق بھی سکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کاشف نے آرام سے کہہ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہا اور اس کی جانب دیکھا جیسے اس کی اجازت چاہتا ہوں۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے اور نہ تمہارے آدمی۔ اب کی بار آشان دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا، نہ میرے آدمی، لیکن پھر تم خود اس سے سبق سکھاؤ گے، ایسا سبق جو وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ اور ہاں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نہ صرف میں خود اسے ایسی اذیت دوں گا بلکہ آغا جان کو بھی بتا دوں گا کہ ان کے لاڈلے پر ایک 2 کوڑی کی لڑکی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ آگے تم بہتر جانتے ہو، مجھے بھی اور آغا جان کے قہر کو بھی۔ وہ کہہ کر اٹھا اور اندر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آشان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اسے بے ساختہ اس لڑکی پر غصہ اور ترس آیا کہ کیا کر بیٹھی تھی وہ اپنے ساتھ، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک نظر کاشف کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست صرف باتیں نہیں کرتا، ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب اسے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا اس بے وقوف لڑکی کو بچانے کے لیے۔ آج ان کی یونی میں کانفرنس تھی جس کا عنوان تھا ریسنٹ ٹرینڈز ان نیچرل سائنسز۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر زمل کے اصرار پر انہیں جانا پڑا۔ کچھ جنت کے موڈ کا خیال کرتے ہوئے بھی انہیں وہاں جانا ٹھیک لگا تاکہ اس کا دماغ 2 دن پہلے ہوئے واقعے کے صدمے سے باہر آ جائے۔ لیکن وہ یہ بھول گئیں کہ جنت ہمدانی صدمے دینے والوں میں سے ہے، صدمہ لینے والوں میں سے نہیں۔ ان کی کلاس کی کچھ لڑکیاں پہلے ہی سے کانفرنس ہال میں موجود تھیں۔ ہال کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایک تائرانہ نگاہ پورے ہال میں دوڑائی تاکہ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب سی جگہ ڈھونڈ سکیں۔ چلو وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ دفعتاً نتاشا کو ایک اچھی جگہ نظر آ ہی گئی تھی، تبھی چہک کر اس جانب اشارہ کرتی بولی۔ حیات نے ایک بے بس سی نظر ساتھ کھڑی جنت پر ڈالی، جسے سمجھتے جنت نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جسے سمجھتے حیات سر ہلا گئی، جبکہ ہمیشہ کی طرح زمل کو میم بلا چکی تھی۔ اس وقت وہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ خبردار جو تم دونوں یہاں سے ہلی، میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی، سمجھی؟ نتاشا ان دونوں کو اشارہ کرتے دیکھ چکی تھی، تبھی تب کر بولی، جبکہ وہ دونوں ہنستی۔ اوہو نتاشا کی بچی، سمجھا کرو، ہمیں تھوڑی پرائیویسی چاہیے، حیات نے اسے مزید تپانے کی خاطر آنکھ مار کر کہا، جس پر نتاشا نے اسے گھوری سے نوازنا فرض سمجھا تھا۔ تم لوگوں کی پرائیویسی کی تو ایسی کی تیسی، میں دیکھتی ہوں کیسے جاتی ہو تم دونوں باہر۔ نتاشا کہتے ساتھ جنت کو ساتھ کھینچتی ہوئی وہاں لے گئی جہاں اس نے خالی جگہ دیکھی تھی۔ مجبوراً حیات کو بھی ان کے پیچھے منہ بسورتے ہوئے جانا ہی پڑا۔ کچھ دیر بعد زمل بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ چاروں کافی بے دلی سے ان انگریزوں کو سن رہی تھی جنہوں نے سائنس کے مختلف شعبوں میں نئی چیزیں دریافت کی تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار، مجھے تو نیند آ رہی ہے، چندن نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، کیا فضول ہے بھائی، انہوں نے کوئی چیز دریافت کی ہے تو خود تک محدود رکھے نا، ہمارے لیے کیوں مصیبتیں بڑھا رہے ہیں؟ نتاشا نے بھی اپنے نیک خیالات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا، جن کے زمل نے دونوں کو گھور کر دیکھا۔ پاگل ہو تم لوگ، دیکھو کتنی اچھی باتیں بتا رہے، وہ کل کو ہمارے ریسرچ میں کافی مددگار ثابت ہوں گی، غور کرو تم لوگ۔ ہمیشہ کی طرح زمل نے ان کی توجہ پڑھائی پر دلوانے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاں تو مددگار ثابت تو تب ہوگا نا جب کچھ سمجھ آئے گی۔ اب کی بار بولنے کی باری حیات اظہر کی تھی۔ تم لوگ سمجھنا چاہو گے تو سمجھ آئے گی نا۔ زمل نے انہیں آئینہ دکھانا چاہا، لیکن وہ تینوں کہاں دیکھنے والی تھی، میرا مطلب کہاں سمجھنے والی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنے اپنے فونوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ ان کا ایسا کرتا دیکھ کر غصے اور ضبط کے شیریں خون بھر کے رہ گئی۔ اچانک ہی حال میں ایک شور سا اٹھا تھا اور زمل نے چہرہ موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے گرے 3 پیس میں ملبوس آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے فون میں مصروف ایک شخص اندر داخل ہوا۔ چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو زمل اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا ہی نہیں پائی۔ اسے ہوش تب آیا جب ساتھ بیٹھی جنت نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ کہاں گم ہو زمل؟ جنت نے اسے خیالوں میں گم دیکھے پایا تو اسے مخاطب کیا، جس پر زمل نے کچھ کہے بغیر اسے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ جس پر جنت نے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھا تو پل بھر کے لیے وہ بھی مبہوت سی اس پرکشش شخصیت کو دیکھے گئی۔ یہ کون ہے؟ جنت نے ساتھ بیٹھی حیات سے پوچھا، جو پہلے اسٹیج پر موجود اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ زعیم،
بس یہی بولا تھا اس نے، اور جنت سمیت ان دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ زعیم احد ملک ہے؟ نتاشا نے جیسے تصدیق چاہی۔ وہ سب اپنے فون چھوڑے اب اسے دیکھنے میں مصروف تھی، جو چلتا ہوا روسٹ روم پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیاہ کالی آنکھوں سے اب چشمہ اتر چکا تھا۔ ہاں وہی ہے نکاشا، اس نے اس کے کان میں بتایا، جس پر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ گڈ آفٹرنون اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن۔ وہ روسٹروم پر آیا اور ایک نگاہ سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس کو دیکھا جو آنکھوں میں 27 لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماحول پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اس کی آواز کے پاس پھر دوبارہ اسی کی آواز گونجی۔ وہ شاید اب اپنا تعارف اور وہاں آمد کی وجہ بتا رہا تھا، لیکن وہ چاروں دم سادے اسے سن رہی تھیں۔ وہ الگ بات تھی کہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ کیا بندہ ہے یہ یار، کتنا ہینڈسم ہے، جنت کی سرگوشی نما آواز گونجی، جس پر زمل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ چپ کر کے بیٹھو، کسی نے سن لی نا تمہاری یہ بکواس تو لگ پتا جائے گا۔ زمل نے آہستہ سے کہہ کر انہیں تنبیہ کی اور دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہو گئی، جو اب اپنی کمپنی کے بارے میں سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا تھا۔ ان چاروں کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کب کانفرنس ختم ہوئی اور کب سب جانے کے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو زمل سب سے پہلے ہوش میں آئی تو ساتھ بیٹھی اپنی دوستوں کو دیکھا، جو اب بھی سامنے روسٹروم کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ ابھی بھی وہاں کھڑا سب کو اپنی باتوں کے سحر میں جکڑ رہا ہو۔ اوف میری پاگل دوستوں، وہ چلا گیا ہے۔ زمل کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ اس کی بات پر جنت اور نتاشا تو ہوش میں آ گئی، لیکن حیات کی حالت بھی رتی برابر فرق نہیں آیا۔ وہ ابھی بھی اپنی گہری بھوری آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دفتن نتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ او پارو، تمہارا دیوداس کب کا چلا گیا ہے، ہوش میں آؤ۔ اس نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائے تو وہ چونکی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری حیات، وہ چلا گیا ہے، بلکہ سب چلے گئے۔ اٹھو، اب ہمیں بھی چل رہے۔ نتاشا نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ جنت اور زمل پہلے ہی دروازے پر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا مطلب، کب چلا گیا؟ کب چلا گیا ہے وہ؟ حیات نے ہوش میں آتے ہی پوچھا، اور پھر دروازے کی جانب دیکھا، اور پھر بغیر ان کی ایک بات سنے وہ باہر کی جانب بھاگی۔ بس ابھی نکلا ہے وہ؟ اسے بھاگتے دیکھ کر نتاشا نے پیچھے سے چلا کر کہا اور ہنسنے لگی۔ مسٹر زعیم، بات سنے۔ وہ بھی کوریڈور میں ہی تھا جب پیچھے سے آتی آواز پر ٹھٹک کر رکا، اور پھر مڑ کر پیچھے اس آواز دینے والی کی سمت دیکھا۔ گہری بھوری آنکھوں اور چہرے پر حجاب والی وہ لڑکی اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ کچھ لمحے تو وہ اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ کتنی معصوم تھی وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی، جیسے کوئی شہزادی ہو۔ دفتن اپنی سوچ پر وہ خود شرمندہ ہوا اور سر جھٹک کر اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ لگتا ہے اب بھاگ کر آئی ہیں۔ زعیم نے اسے لمبی لمبی سانسیں لیتا دیکھ کر سوال کیا، اور اسے لگا وہ لڑکی اس سے کانفرنس کے متعلق کوئی سوال کرنے آئی ہے، اس لیے وہ رک گیا تھا، ورنہ زعیم احد ملک کا سیکنڈ کا ایک ایک حصہ بہت قیمتی ہوتا تھا، لیکن اس لڑکی کے لیے وہ اپنی کئی قیمتی سیکنڈز برباد کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے جواب دیتی، اوپر سفید رنگ کا مادہ ان دونوں پر گرا اور پھر گرتا چلا گیا۔ حیات تو فوراً پیچھے ہٹی، لیکن وہ جو اس کے جواب کے انتظار میں کھڑا تھا سارا اس مادے سے نہا گیا۔ حیات نے چونک کر اوپر دیکھا تو اسے یاد آیا کہ اس کے چونے کا کام آج ہی شروع ہوا تھا، تاکہ کنوکیشن کے لیے تیاری ہو سکے۔ یوں ہی اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر مارا، اور ہوش میں آتے ہی سامنے کھڑے اس وجیح شخص کو دیکھا، جو خیر اب وجیح تو نہیں بلکہ جن ضرور لگ رہا تھا، وہ بھی سفید جن۔ I am really sorry مسٹر زعیم، حیات نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا اور اپنے رومال سے اس کا کوٹ صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے زعیم نے ہوا میں ہی روک لیا۔ شکریہ، میں خود کر لوں گا، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے اپنا رومال نکالا اور اپنے چہرے اور کوٹ سے چونا صاف کرنے لگا۔ کالی سی آنکھیں ابھی بھی سامنے موجود وجود پر ٹکی تھیں۔ اچانک اس کا چلتا ہاتھ رکا تو حیات نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملی تو حیات نے گھبرا کر نظریں دوبارہ جھکا دیں۔ ان بھوری آنکھوں کا اٹھنا جھکنا دیکھ کر زعیم کی کالی آنکھیں مسکرائی تھیں، جن سے وہ خود بھی انجان تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے مس؟ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے دوبارہ پوچھا۔ جی کام نہیں ہے، میں بس وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی ایک بار، حیات نے نظریں زمین پر مرکوز کیے کہا۔ اس پر زعیم حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے تو لگا کہ اس لڑکی نے کوئی سوال پوچھنے کی خاطر اسے روکا، لیکن یہ پاگل لڑکی بس ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔
اس نے اس کا اتنا وقت ضائع کیا۔ وقت کا خیال آتے ہی اس کی دماغی رگیں تنگ گئی۔ اب اسے غصہ آ رہا تھا، خود پر بھی اور سامنے کھڑی اس لڑکی پر بھی۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جو جوتوں کی آواز پر حیات نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوریڈور کے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے کب سے رکا ہوا اپنا سانس بحال کیا اور خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اس سے بات کرنے کی ہمت کیسے کر لی تھی۔ اوہو، میرے ہونے والے جیجو کو چونا لگ گیا۔ نتاشا کی افسوس بھری آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے آنکھ ماری، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی حیات ہنسی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ حیات نے ایسے پوچھا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ اچھا، میں بکواس کر رہی تھی تو اچھی بات ہے، تم نے نہیں سنا۔ نتاشا نے منہ پھلا کر کہا۔ حیات، یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ ابھی ہمارے ہونے والے جیجو کو چونا لگ گیا۔ او سوری، میرا مطلب ان پر چونا گر گیا۔ جنت بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ بھوری آنکھوں میں بلا کی معصومیت لے کے اس نے کہا، جس پر حیات نے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اور نتاشا کو تو باقاعدہ ایک مکہ مارا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ سب خرافات نتاشا کی ہی ہیں۔ مار کیوں رہی ہو ظالم؟ نتاشا نے بازو سہلاتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کیا تم نے ان دونوں سے؟ حیات نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر ایک مکہ اسے مارا۔ اف، ظالم عورت، مارو تو نہیں، بتا رہی ہوں۔ میں نے یہی بتایا کہ زعیم احد ملک تمہارا کرش ہے اور تم ہر ہفتے میگزین میں آنے والا اس کا انٹرویو بہت شوق اور غور سے پڑھتی ہو، بس یہی بتایا۔ نتاشا نے بھوری آنکھوں میں معصومیت لے کہا اور آخر میں ساتھ کھڑی جنت کو آنکھ مار کے ہنس دی، جس پر جمل اور حیات دونوں نے اسے گھوری سے نوازا۔ ان کے تیور دیکھتے ہوئے نتاشا نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ نتاشا کی بچی، میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ حیات نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو چلا کر کہا، ہاں جانو، شوق سے دیکھ لینا، تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں میں۔ نتاشا مسکرا کر کہتی اسے فلائنگ کس کرتی وہاں سے بھاگی، کیونکہ اس کی حرکت کو دیکھ کر حیات کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے پیچھے بھاگتی، سمل نے اسے روک لیا۔ جانے بھی دو حیات، تمہیں اس کا پتہ تو ہے، ایسے ہی مذاق کرتی رہتی ہے۔ سمل نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن حیات کو تو سچ میں بہت تک چڑھی تھی اس کی باتوں پر۔ اچھا، یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ حیات، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ جنت نے بلا کی سنجیدگی سے پوچھا، اتنا کہ اسے خود پر ہی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ جنت، اب تم اپنی بکواس شروع کر دو، حد ہوتی ہے، سچ میں بہت بڑی کمینی ہو تم دونوں۔ حیات غصے سے کہتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ سمل نے اسے جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ جنت نے کب سے رکا ہوا اپنا کہا آزاد کیا تھا۔ آس پاس اسٹوڈنٹس کھڑے اسے دیکھنے لگے تو وہ بھی وہاں سے کھسکی تاکہ جا کر نتاشا کو جا کر ڈھونڈ سکے۔ وہ بھی ان تینوں کو صلح کروا کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ آج اسے جلدی گھر جانا تھا۔ اس کی ماں فوزیہ فراز نے اسے جلدی آنے کی تاکید کی تھی، اس لیے وہ آج آخری 2 کلاسیں چھوڑ کر اپنے گھر کی راہ پر گامزن تھی۔ موبائل میں الجھے وہ سڑک پار کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اسے اپنے پاس آتی دکھائی تھی۔ اب وہ نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے، ڈر کے مارے اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے بر وقت بریک نہ لگائی ہوتی تو آج اس کا کھیل ختم تھا۔ گاڑی کے اگلے ٹائر اس کے ٹانگوں سے بالکل پاس آ کر رکے تھے، جنہیں وہ آنکھیں کھولے بغیر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جو کافی سٹریس میں تھا، کسی مریض کے کیس کو لے کر سامنے سے گزرتی لڑکی کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ وقت رہتے اس نے بریک لگا لی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کاشان غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی جانب بڑھا جو ابھی تک آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی آنکھیں کھول کر سامنے والے کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی محترمہ؟ کتھئی آنکھوں میں غصہ لیے اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جس پر زمل نے فوراً سے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے بلیک پینٹ پر نیلی شرٹ پہنے کتھئی آنکھوں میں غصہ لیے اس شخص کو دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات کافی سخت تھے۔ پساکتا ہی زمل کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے؟ کاشان نے اس کی کالی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، جس پر وہ گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی۔ میں فون پر کچھ کام کر رہی تھی، اس لیے آپ کی گاڑی نہیں دیکھ سکی، زمل نے اپنی طبیعت کے خلاف دھیمے لہجے میں کہا۔ دیکھنے سے تو آپ پڑھی لکھی لگتی ہیں، تو کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سڑک کراس کرتے وقت فون استعمال نہیں کرتے؟ اس نے اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بڑی دلچسپی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور طنز مارا۔ اس کی بات سنتے ہی زمل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب آپ کا کہ میں پڑھی لکھی لگتی ہوں؟ میں پڑھی لکھی ہوں، آپ کے علم تھوڑا سا اضافہ کر دیتی ہوں، میں بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ تیکھے لہجے میں کہتی جانے کے لیے مڑی، لیکن پھر رک کر اسے دیکھا۔ اور ہاں،
آپ کی گاڑی کے سامنے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ زمل نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کیا ہو، اور اپنی منزل کی طرف چل دی۔ پیچھے وہ کھڑا اس چھوٹی سی لڑکی کے پل پل کے بدلتے تیور دیکھ کر مسکرا دیا، اور پھر سر چھٹکتا گاڑی میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دی۔ اس بات سے اکثر انجان کہ لڑکی جو پل پل میں سے اپنا نیا روپ دکھاتی ہے، اس کی زندگی میں کیا کردار ادا کرنے والی ہے آگے چل کر۔ 3 مہینے بعد وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی رہا تھا۔ ان کا 6واں سیمسٹر کب شروع ہوا انہیں یہ بات یاد ہی نہیں رہی، اور اب اچانک جب فائنل پیپر سر پر آئے تو انہیں وقت کا احساس ہوا کہ ان کا 6واں سیمسٹر بھی ختم ہونے کو آیا ہے۔ پوری یونی میں پڑھائی کا موسم شروع ہو چکا تھا، کیونکہ 1 ہفتے بعد ان کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے۔ یہ 3 مہینے بہت جلدی گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں مصباح آپی کی منگنی ہو گئی تھی، اور نتاشا کے پیپرز کے بعد ان کی شادی بھی متوقع تھی، جبکہ زمل کے لیے بھی ایک رشتہ آیا تھا۔ وہ تو خود حیران تھی کہ اس کے لیے رشتہ، وہ بھی اتنا اچانک، لیکن اپنے گھر والوں کو خوش دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جنت کی آواز پر خیالوں سے باہر نکلی۔ وہ دیکھنے لگی جو اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زمل، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ جب ان تینوں نے اسے گمسم بیٹھے دیکھا تو جنت اس سے پوچھنے لگی۔ کیا بتاؤں یار، تم لوگوں کو میں بہت پریشان ہوں، سمل نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کی بات پر ان تینوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سمل کیا ہوا ہے؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ گھر میں سب ٹھیک ہے، انکل آنٹی سب رمیشہ سب ٹھیک ہے نا؟ ان تینوں نے سوالوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، صرف اس کے ایک دفعہ کہنے پر کہ وہ پریشان ہے۔ اس کی دوستیں بے چین ہو گئی تھی۔ بساختہ زمل نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ جس نے اسے اتنی اچھی دوستوں سے نوازا تھا۔ ہاں یارو، سب ٹھیک ہے، میں بھی اور گھر میں بھی، سمل نے نم آنکھوں سے کہا تو ان تینوں کے منہ بن گئے۔ لو، تو جب سب ٹھیک ہے تو پھر تم کیوں ہمیں ہارٹ اٹیک دینا چاہ رہی تھی؟ نتاشا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ سمل کو شک ہوا کہ یہ سچ میں اسی کی دوستیں ہیں نا جو کچھ دیر پہلے بے چین ہو گئی تھی، اب اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا رشتہ آیا کسی کاشان کے آنی کا، اس نے کہہ کر ان سب کی طرف دیکھا جو اپنے منہ کھولے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کے کھلے منہ ہاتھ سے بند کیے۔ اس کی حالت دیکھ کر زمل نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ اسے لگا تھا کہ وہ تینوں کچھ کہیں گے، لیکن ان تینوں کو تو چپ ہی لگ گئی تھی۔ سب سے پہلے حیات کو ہوش آیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو زمل؟ سچ میں؟ ہائے، ہماری زمل دلہن بنے گی، پھر وہ ہم تینوں کو خالہ بنائے گی۔ کیوں زمل، بناؤ گی نا ہمیں خالہ؟ حیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کر کے آخر میں اس سے معصومیت سے پوچھا۔ بھوری آنکھوں میں بلا کی معصومیت تھی۔ زمل کا دل چاہا ایک تھپڑ رکھ کے اپنی اس دوست معصوم حیات کو مارے۔ بکواس بند کرو اپنی حیات، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رشتہ آیا ہے، تم کہاں پہنچ گئی ہو؟ کچھ شرم کرو۔ زمل نے سرخ چہرے سے کہہ کر اسے شرم دلانی چاہی، وہ شرم جو حیات اظہر سے 2 فٹ دور رہتی تھی۔ اوہو، شرم وہ تو ہمارے سامنے آ کر خود ہی شرما جاتی ہے زمل جانو، حیات نے نہایت ڈھٹائی سے کہہ کر آخر میں اپنی آنکھ دبائی۔ زمل کی حالت دیکھ کر نتاشا اور جنت کا کہکہا بلند ہوا۔ وہ اس وقت گراؤنڈ میں موجود تھی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، کہا میں ابھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے تم لوگوں جیسی اچھی دوستوں سے نوازا، اور تم لوگ، حد ہے ویسے تم تینوں کی بھی۔ زمل غصے سے کہتی پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی تھی کہ جنت نے جلدی سے اٹھ کر اسے جانے سے روک دیا۔ ان دونوں کو چھوڑو زمل، تم مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ جنت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے، سمل نے پریشانی سے کہہ کر اسے سنجیدہ ہوتا دیکھ کر وہ بھی دونوں اٹھ کر ان کے پاس آ گئیں۔ دیکھو سمل، تم سب اپنے گھر والوں پر چھوڑ دو، وہ جو بھی کریں گے تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا، دیکھنا بس تم پریشان مت ہونا۔ جنت نے اس نرم لہجے میں سمجھایا کہ کچھ سمجھ کر زمل بھی خاموشی سے سر ہلا گئی۔ دیکھو زمل، جو بھی ہوگا ہم تینوں تمہارے ساتھ ہی ہوں گے، دیکھنا، حیات نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا کر کہا۔ ان دونوں کو گلے لگتے دیکھ کر نتاشا اور جنت بھی ان کے گلے لگ گئی۔ ان کی ہنسی کھلکھلاہٹیں پورے گراؤنڈ میں گونج رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ چاروں زندگی سے بھرپور لڑکیاں تھیں جو قسمت اور زندگی کے کھیل سے یکسر انجان تھیں۔ حارث، میں نے تمہیں 3 ماہ پہلے کچھ کہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے شاید تمہیں لگا میں صرف باتیں کر رہا ہوں۔ تم میری فطرت بھول گئے کہ میں صرف باتیں ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر عمل بھی کرتا ہوں۔ تو اب جو اس لڑکی اور نتاشا احتشام کے ساتھ میں کروں گا، تم اس سے مجھے روک نہیں پاؤ گے، سمجھے؟
کاشف نے سبز آنکھوں میں غصہ لیے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا کہ اگر اب تک وہ چپ تھا تو صرف آشان کی وجہ سے، لیکن اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ کاشف، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو اور اپنے آدمیوں کو بھی اس سے دور رکھو، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود بھی تمہارے آدمی اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو کیا سمجھوں میں اس بات کا مطلب؟ میری بات تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ یہی محبت ہے تمہاری میرے لیے؟ آشان نے اپنے غصے کو ضبط کر کے کہا، ورنہ اسے غصہ بہت آیا تھا جب اس نے کاشف کے لوگوں کو نتاشا کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بولو کاشف، جواب تو میری بات کا۔ اسے مسلسل خاموش کھڑا دیکھ کر آشان اونچی آواز میں بولا، میں بس اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اپنے آدمی اس کے پیچھے بھیجے تھے۔ وہ سکون سے کہہ کر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت آشان کے اسلام آباد والے گھر میں موجود تھے۔ آشان کا دل کیا اپنے اس دوست کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے۔ تمہیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی ہیں اور یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اسے سبق کیسے سکھانا ہے، لیکن اس سب میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ بتاؤ، دو گے؟ آشان نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے کاشف نے بغیر لمحے کی تاخیر کیے تھام لیا۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہوں حارث، پہلے یہ بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے، کیا کرنا ہے؟ کاشف کی ہلکی سبز آنکھوں میں تجسس واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، آشان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ بھوری آنکھیں سامنے بیٹھے کاشف پر ٹکی تھیں، جس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ بھر گیا۔ یہ کیا بک رہے ہو حارث؟ ہوش میں تو ہو؟ اس سے شادی کر کے کیسے تم اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوگے؟ اسے لگا اس کا دوست پاگل ہو گیا ہے، بھلا کسی سے بدلہ لینے کے لیے بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ میں بک نہیں رہا، سچ کہہ رہا ہوں، میں اس سے شادی کروں گا، لیکن یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہوگی جس کی مدت صرف 6 مہینے ہوگی۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی سزا اور اذیت کیا ہو سکتی ہے بھلا، کہ اسے اپنا بنا کر چھوڑ دیا جائے؟ تم بس نادیہ اپو اور ماں جان کو لے کر کل گھر آؤ گے، ان کے گھر رشتہ لے کر، اور ہاں، آقا جان کے سامنے زیادہ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ آشان اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کرتا ہوا اٹھا اور کچن میں کافی بنانے چلا گیا۔ پیچھے کاشف گہری سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس کے دوست کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا۔ ساجدہ بیگم لان میں بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی جب جنت دندناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ آتے ساتھ ہی اس نے بیگ اپنی ماں کے پاس پڑی کرسی پر پھینکا اور خود نکلے ہوئے مٹر اٹھانے ہی لگی تھی جب اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ساجدہ بیگم نے تھپڑ لگایا۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانے والی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے، باہر کے گندے جراثیم تم ہمارے لیے ساتھ گھر لے کر آتی ہو۔ ساجدہ بیگم نے اپنی بھوری آنکھوں میں خفگی لیے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس کا جنت پر رتی بھر فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ پھر بھی مزے سے مٹر اٹھا کر کھانے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا لڑکی، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی؟ اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی؟ جہاں اگلے گھر کی بات پر جنت نے منہ بنایا تھا، وہیں بچوں کی بات پر اس کی آنکھوں میں شرارت سے چمک اٹھی۔ اوہو پیاری امی، بچوں کو جو سکھائے گا ان کا باپ سکھائے گا، مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جنت نے نہایت ہی بے باکی سے کہا تھا، جس پر ساجدہ بیگم کا ہاتھ گیا تھا اپنی جوتی کی طرف، لیکن ان کا ارادہ دیکھتے ہوئے جنت نے وہاں سے بھاگنے کی بے شرم کہیں کی نہ ہو تو ماں کے سامنے بکواس کرتی ہے۔ انہوں نے اسے بھاگتا دیکھا تو پیچھے سے اونچی آواز میں کہا، جسے سنتے جنت نے دروازے میں سے سر نکال کر ماں کو دیکھا جو دوبارہ سے مٹر چھیلنے میں لگ گئی تھی۔ لو، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ کہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر میں وہیں بات کر دوں یہ بے شرمی، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس سے پہلے ہی اس کی ماں اٹھ کر آتی وہ کہتی وہاں سے دوبارہ بھاگ گئی اپنے بابا جانی وہی دھمدھانی کے پاس، تاکہ ان کو جا کر اپنے سارے دن کی ردات سنا سکے، اور ماں کی شکایت بھی تو لگانی تھی۔ اپنے بابا سے ڈھیر سارے باتیں کرنے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تو کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ فون ہاتھ میں لے کر کھڑی رہی، پھر کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ وہ میں کافی دنوں سے تمہارا نمبر ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل نہیں سکا، پھر آج ایک آخری کوشش کی اور دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ میں دراصل تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کیونکہ تمہاری وجہ سے میں پولیس کی ریڈ سے بچ گیا تھا۔ اس کے ہیلو بولنے سے پہلے ہی مقابل نے اپنی کہنا شروع کر دی۔ پہلے تو وہ حیران تھی کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن پولیس ریڈ کا سنتے ہی جنت کے دماغ میں ایک چھماکا سا ہوا۔ 3 ماہ پہلے والی یونی میں پولیس کی ریڈ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، لیکن پولیس اسٹیشن کے مناظر یاد آتے ہی اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ اور طیش بھر گیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
آئندہ اس نمبر پر غلطی سے بھی کال مت کرنا، ورنہ وہ حشر کروں گی کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے سرد لہجے میں کہہ کر بغیر اگلے کی کوئی بھی بات سنے کال کاٹ دی۔ اس کا سر گھوم گیا تھا۔ وہ سارا واقعہ یاد کر کے اور وہ بدتمیز بدماش ایس پی یاد آیا تو اس کا دل کیا کہ ابھی وہ اس کے سامنے آئے اور جنت اس کا منہ نوچ لے۔ گھٹیا شخص، جنت نے نفرت سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر فون اٹھا کر اپنی بڑی بہن ردا کو کال کرنے لگی تاکہ اپنا موڈ بہتر کر سکے۔ ردا وحید ہمدانی کی بڑی بیٹی تھی۔ 1 سال پہلے انہوں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ وحید ہمدانی اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت نازوں سے پالا تھا انہوں نے اپنی دونوں پریوں کو۔